बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है हस्बे रवायत बीट स्पेशल। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए ज़रूरियात ज़िंदगी की तो उसमें सबसे प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी में अहमियत की अमल है। यकीनी बात है, इंसान जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसको दुनियावी खुराक की ज़रूरत होती है और उसमें बुनियादी चीज़ जो होती है वो रोटी है और पानी है। रोटी किस चीज़ से बनती है आपको भी पता है कि पाकिस्तान में गंदम से रोटी बनाई जाती है। ज़राए और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो 99% लोग हैं वो इसी पे इन्हिसार करते हैं। तो यकीनी बात है, अगर गंदम से आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी, तो वो अगर सस्ता नहीं होता, वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाता है, तो फिर जीना महाल हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि जीना दो बार हो गया है। तो यकीनी बात है कि इस चीज़ का अगर देखा जाए तो अवाम जो जिन लोगों को मुंतखब करके भेजती है वानों में, इसीलिए भेजती है कि उनके लिए कोई सहूलतें मैसर हो, उनको वो कोई सहूलतें उनके लिए लाएं, लेकिन होता ऐसे नहीं है। पाकिस्तान की 72 साल जो इस वक्त जिंदगी है पाकिस्तान की, उसके अंदर गरीब के साथ धोखा ही हुआ है। जो हुक्मरान आया उसने सबक बाग दिखाए और उसके बाद वो हुक्मरान यानी बोल लिए अवाम से, इख्तिदार में बैठा और अपनी मर्जी करके चला गया। हमारे हुक्मरानों की ये रवश रही है कि जो वो करते हैं वो बताते नहीं, जो करना होता है वो करते नहीं है। तो अवाम जो है पिसती है और इसी वजह से आपको मालूम है कि इन 2 सालों में गुर्बत की सतह से नीचे जाने वालों की तादाद पिछले सारे रिकॉर्ड चेक कर ले उससे बहुत ज्यादा है। हमारी जीडीपी इस वक्त 68 साल पुरानी सतह पे आ चुकी है। लोगों की तनख्वाहें इतनी कम हो चुकी हैं, कम से मुराद है कि अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि आज से 15-20 साल पहले जो तनख्वाह थी उसी सतह पे आ चुकी है। जो दिहाड़ीदार था उसकी दिहाड़ी भी उसी सतह पे, अखराजात इतने बढ़ गए। बाजार के अंदर आटा मौजूद है लेकिन रेट अपने मनमाने हैं। इसी तरह अगर तंदूर की बात करें तो उन्होंने भी 10 जून का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को कि वो रोटी और सादा नान की कीमत बढ़ा देंगे। उनका कहना क्या है और फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो क्या कहती है, आटे की कीमतों की बढ़ने की वजूहात क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारफ करवाता हूँ। मेरे साथ आसिम रजा साहब मौजूद है, चेयरमैन है, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। दूसरे मेहमान में आफ्ताब असलम गिल साहब हैं, ये पंजाब की नान बाई एसोसिएशन के सदर हैं। इस लिहाज से देखा जाए दोनों अहम शख्सियात हैं, इन्हीं दोनों के ऊपर इन्हिसार है कि ये अवाम को सस्ती रोटी देंगे या आटा देंगे। तो बात करते हैं शुरू आसिम साहब से। आसिम भाई, ये बताइएगा, ये क्या मारामारी है? हर साल ऐसे होता है कि बीच में 1-2 महीने आते हैं कि आटा पकड़ाई नहीं देता, गरीब मर जाता है, लाइनों में लगता है, कभी लाइनें लगती हैं, कभी वो दुकानों पे जाता है, धक्के खाता है, उसकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि माँ का दर्जा रखती है रियासत जो होती है, तो उस माँ के साए के नीचे गरीब सिसर के मर जाए, भूखा मर जाए, और आप भी ख्याल न करें, तो ये कैसे, ये क्यों बढ़ गई ये कीमत इसकी? भाई देखिए, ये प्रोक्योरमेंट सीजन चल रहा है, अभी नई क्रॉप आई है, हार्वेस्ट चल रहा है, सरकार खरीदारी कर रही है, फूड डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध, पास्को, ये सब अपनी अपनी खरीदारी में, इवन बलोचिस्तान में। तो इस दौरान तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने रेट्स ऊपर जाएं। क्रॉप साइज कोई शक नहीं वैसा ही है जो पिछले साल था, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क मैं समझता हूँ मैनेजमेंट का है। ये पहली दफ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट्स दे दिए गए थे गंदम की खरीदारी के। इससे पहले महकमा खुराक जो उनसा है हर सूबे का, वो अपनी अपनी खरीदारी कर रहा था। अब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए तो उन्होंने बिल्कुल इसका निकलना बैन कर दिया। एक ऐसी पैनिक क्रिएट की जिसकी वजह से हर आदमी ने गंदम को होल्ड कर लिया। उसकी रीज़न क्या थी पीछे? उसकी रीज़न ये थी कि आपने देखा होगा कि जो मिसमैनेजमेंट हुई पिछले दिसंबर और जनवरी के अंदर, उस दौरान सुबह सिंध गंदम ट्रांसपोर्ट होनी थी, ना हो पाई। KPK ने खरीदारी नहीं की थी बर वक्त, इसलिए कि हमें पंजाब पिछले 4-5 सालों से फीड करता है, तो लिहाजा पंजाब की ही गंदम ओपन चूँकि सरप्लस होती थी, बिक रही होती थी, वो वहाँ की मिल्स भी ले जाती थी और उनकी गवर्नमेंट को इसका बोझ नहीं उठाना पड़ता था। तो उस इंतज़ार में कि हमें सरकारी जो पंजाब का इशू रेट है उस पे गंदम मिलेगी, उन्होंने 2-2.5 महीने फैसला करने में लगा दिए। मार्केट राइज कर गई और अल्टीमेटली पिछले 2020 के जनवरी में और दिसंबर में आपने 19 में देखा कि गंदम की कीमतें 1900 पे चली गई थी ओपन मार्केट पे। तो इस दफा जिसने 2019 में
دسمبر میں یا جنوری میں دسمبر کے 2020 کے 1900 روپیہ ریٹ دیکھا ہوا تھا، اس آدمی نے اپنی وسعت کے مطابق گندم کو ہولڈ کیا ہے. اب اگر ہم کہیں گندم کو ہولڈ کیسے کر لیا؟ صاحب نے تو کہا ہے کہ مافیا جو ہے جتنے ذخیرات ہو گئے میں گزارش ان پہ چھاپے مارے پکڑے. جی اب بھی جو فیصلہ ہوا 2 دن پہلے اس میں بھی یہی بات بڑی ہائی لائٹ کی گئی. دیکھیں کراپ سائز پچھلے سال 2.45 کروڑ ٹن آل اوور پاکستان ہوئی، اس دفعہ بھی اتنی ہی ہے. بارانی ایریا میں اگر اتنی ہے تو یہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 10 لاکھ زیادہ خرید لی ہے. جی میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں پچھلے سال 33 لاکھ لی تھی نا، اس دفعہ 41 لاکھ کے قریب ہے جی، 40 لاکھ 70-75 ہزار کے قریب ہے. تو وہ پچھلے سال کی نسبت 8-9 لاکھ ٹن زیادہ ہے. پلس باردانہ 3 لاکھ ٹن کا ابھی بھی فیلڈ میں جس نے ریٹریو ہونا ہے واپس آنا ہے، تو یہ اس سے اوپر چلا جائے گا. لیکن ہم آتے ہیں جو آپ نے پہلے کوسچن کیا کہ مارکیٹ میں ریٹس کا کیا فرق ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب جس نے 1900 روپیہ ریٹ دیکھا اس کے ذہن میں لا محالہ وہی 1900 روپے کا ریٹ بن گیا. گورنمنٹ نے 1300 سے امدادی قیمت بڑھا کے 1400 کر لی، 100 روپے کا ایک فرق آیا 40 کلو کے پیچھے. لیکن مارکیٹ میکنزم جو ہے وہ اپنے تائیں چلتا ہے، وہ ان ریٹس کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہوتا. جس نے 1900 دیکھا ہوا ہے اس کے دن میں آج بھی 1900 فکس ہے. اس وقت کہاں پہ ہے مارکیٹ، کھلی مارکیٹ؟ ابھی آج سے اگر ہم پرسوں لیں تو مارکیٹ نے ڈپ کیا تھا، جو لاہور کے اندر 1800 تک چلی گئی تھی، وہ گندم 1750 پہ آئی، 1750 1700 100 روپیہ نکل گیا تھا صرف اس خبر سے کہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے. لیکن دا مومنٹ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا اقدام کیا جو انہوں نے بین الصوبائی پابندیاں ختم کی. یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 151 کی روشنی میں کسان نے ہولڈ کی ہوئی ہے. جی سر میں بتاتا ہوں، یہ یا کہ مڈل مین ہے، کون ہے یہ؟ آپ دیکھیں مڈل مین اس لیے نہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کسی کو بھی گندم نہیں رکھنے دی. انہوں نے مساجد میں بھی اعلان کروائے کہ گندم اپنا کھیت سے اٹھ کے سیدھی سرکاری گوداموں پہ لے کے جائیں، جو گھروں میں لے کے جاتے ہیں وہ گھروں میں لے جاتے ہیں. تو اب جس آڑتی نے، جس مڈل مین نے تیل پانی کا پیسے دیے ہوتے ہیں، اس نے تو اپنا ریٹریول اماؤنٹ کا بائی گڈز یعنی کہ ویٹ کے تھرو کرنا تھا. جب اس کو لگا کہ میری اگر گندم کاشتکار نے دے دی سرکار کو، پیسے یہ گھر لے گیا تو مجھے پیسے نہیں ملتے، تو اس نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ گندم واپس بھجوا دی کہ یار آپ اپنے گھر میں رکھو. دا مومنٹ گورنمنٹ باہر نکلتی ہے پھر ہم اپنا اس کو آپ سے اٹھائیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں ملی بھگت ہے، ملی بھگت. اب ہم یہ کہیں کہ ملک میں گندم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ملک میں گندم موجود ہے. کراپ سائز ٹھیک تھا لیکن وہ ہولڈ ہو گئی اس نیت سے کہ یہ 1900 روپے کا ریٹ ملے گا. اچھا اگر حکومت امپورٹ کر لیتی ہے، اجازت تو مل گئی ہے، تو پھر یہ کہاں لے جائیں گے یہ گندم؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے کچھ مل والے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، سائڈ پہ رکھی ہے، وہ کیا بنے؟ نہیں ہمارے پاس کوئی گندم نہیں ہے. اس دفعہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملیں بند کیوں تھی. سرگودا کی ملیں 25 دن بند رہی ہیں، کیوں رہی ہیں؟ گجرات بند رہا، کیوں رہا؟ اوور آل ملتان میں، وہاڑی میں، ڈی جی خان میں، رحیم یار خان میں، ہر جگہ پہ ملیں بند تھیں آف اینڈ آن. ابھی تو یہ 2 دن ہوئے ہیں کہ گندم کی ترسیل پراپرلی شروع ہوئی ہے، وہ بھی عید کے بعد. اس سے پہلے تک تو آپ گندم آ ہی نہیں رہی تھی. کب تک امید ہے آپ کو جو سرکاری کوٹا ملا؟ جی جیسے ہی فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ کو جو سرکاری دیکھیں وہ اگست اور سپٹمبر میں جا کے ملتا ہے. اچھا تو یہ 2 مہینے اور وہ مارکیٹ انٹرونشن ہوتی ہے. گورنمنٹ نے ایک ریٹ دیا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ریٹ ہے. جب ہم اس ریٹ کے پاس گندم کی مارکیٹ میں اوپن میں گندم آ جاتی ہے تو گورنمنٹ اس سے زیادہ مہنگا ہونے سے روکنے کے لیے انٹرونشن کرتی ہے. بتائیے گا کہ رمضان کے اندر یہ 30 کلو جو آٹے کا تھیلا تھا اس کا ریٹ تھا 805 روپے جی، اور اگر پیچھے جائیں آج سے 2013 میں تو کوئی 785 کے قریب ریٹ تھا. جی بالکل 6 سال پہلے. یہ اب کیا ہے؟ اب کیا ریٹ ہے؟ کیونکہ چکی والے علیحدہ ریٹ لگایا ہوا ہے، آپ کی جو مارکیٹ میں جاتا ہے آپ کا مال اس کا ریٹ علیحدہ ہے، پھر جو فلور مل ہے انہوں نے بھی اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. یہ ہے کتنے کا اور ہونا کتنے کا چاہیے؟ کیوں اتنا زیادہ 1000 سے اوپر؟ دیکھیں ہمارا نا 2008 کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرائک کی کال ہوئی تھی. اس کے اندر ایک سسٹم ڈیوائز کیا گیا تھا جس کو ہیڈ کیا تھا چیف سیکرٹری نے، اور اس ٹائم جو چیف منسٹر تھے
انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں فرگوسن کمپنی، اس کے ساتھ 3 منسٹرز تھے، 3 سیکرٹریز تھے اور چیف سیکرٹری صاحب تھے. تو یہ ساری جو کمیٹی تھی اس نے ایک ریٹ سیٹل کیا تھا گرائنڈنگ کا. اچھا، اب اس کے بعد سے جو بجلی کے اندر ایڈیشن ہوتی ہے یا جو ویٹ پرائس میں ایڈیشن ہو رہی ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق یہ 100 روپیہ گرائنڈنگ ابھی ہماری چل رہی ہے 20 کلو کے پیچھے، جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، بجلی ہے، جو ہم خالی بیگ لگاتے ہیں 13 سے 14 روپے کا وہ ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، ٹیکسز ہیں، یہ ساری چیزیں. ان دنوں میں 975 روپے میں آٹا بازار میں ہونا جی، اس ٹائم پہ 950 میں آپ دے رہے ہیں جی 950 روپے میں. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ گندم کی مارکیٹ جو وہ 1800 سے واپس 1750 پہ آئی ہے، تو اس حساب سے یہ پرائس بنتی ہے 962 روپے 65 روپے ایکس مل. لیکن ابھی بھی ہم اپنی طرف سے جو ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے یا مارکیٹ کی فلکچویشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن یہ پورے پنجاب میں نہیں ہے. جہاں پہ گندم کی قیمت کم ہے وہاں پہ آٹے کے ریٹ کم ہیں. اگر لاہور میں یا پنڈی میں گندم کی قیمت زیادہ ہے ٹرانسپورٹ ہو کے چونکہ آنی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ریٹ ہے، ادروائز باقی پنجاب میں ایسا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ امتیاز اسلم گل صاحب موجود ہیں. آپ تو جیسے میں نے تعارف کرایا کہ پنجاب کی نان بائی ایسوسیشن کے سربراہ ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ نے بھی کوئی دھمکی شمکی لگا دی ہے؟ پہلے آپ نے 5 تاریخ دی تھی، اب 10 تاریخ کی ہے، اور آپ نے کہا ہے جی روٹی سادہ روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی اور نان سادہ 15 کا ہو جائے گا. اگر یہ ریٹ جو یہ بتا رہے ہیں، ان ریٹس کے اوپر اتنی زیادہ قیمت بڑھا دینا کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی بڑھانے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی اس میں کہیں پہ نیگوشیشن ہوئی، مذاکرات ہوئے آپ کے؟ کوئی کہیں نیچے سطح پہ کوئی رکنے کا امکان ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آپ کا شکریہ. اصل میں سچویشن جیسے ابھی عاصم بھائی نے آپ کو تفصیلی گفتگو بتائی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پیچھے گندم مہنگی مل رہی ہے جس وجہ سے ہم نے آٹے کی قیمت بڑھا دی. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم تو 15-20 دن سے پس رہے ہیں، ہمیں آٹا مہنگا ملنا شروع ہو گیا، تو ہم نے ابھی تک قیمت بڑھائی نہیں ہے. کتنے کا پہلے تھا، اب کتنے کا مل رہا ہے آپ کو میدا؟ اور 805 روپے کا آٹا تھا جی، 20 کلو کا بیگ، جو اس وقت بازار میں تقریباً 1000 روپے میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فائن کی جو بوری تھی 84 kg کی، وہ ہمیں 4100-4200 تک مل رہی تھی، جو آج مارکیٹ میں 4800 روپے تک جا چکی ہے، بلکہ 5000 تک جا چکی ہے. بلکہ مجھے جیسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 5 سے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ قیمتیں ہماری بڑھ گئی، بیسک چیزیں ہیں، تو ہمیں اسی وقت قیمت بڑھا دینی چاہیے نا ساتھ. اب ہماری کیلکولیشنیں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کو اب کتنے کی پڑے گی، کیسے کریں گے. اچھا، جو ہی بازار اب یہاں رکیے گا، آپ سے بات میں دوبارہ شروع کروں. یہاں لینا ہے ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آنا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ مسئلہ آپ کی ذات اور میری ذات، سب کی ذات سے جڑا ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آفتاب اسلم گل صاحب سے کہ وہ نان اور روٹی کی قیمت کیوں بڑھانا چاہتے ہیں. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، کیا مطلب؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں، نان جو ہے وہ فائن سے بنتا ہے. جب فائن مہنگا ہوگا تو آلریڈی نان کے اوپر اس کی ایوریج پڑنی ہے، نان نے مہنگا ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد روٹی ایک بیسک ایشو کہا جاتا ہے جی. روٹی 2013 کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا ہے. یہ گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد انہوں نے ریٹ نہیں بڑھانے دیے. اب آپ دیکھیں کہ 2013 کے بعد 2020 تک کتنی مہنگائی ہو گئی. روٹی کو اگر بیسک ایشو کہا جاتا ہے تو پھر تندور والے کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ تندور والا جو ہے وہ روٹی مہنگی نہ کرے، اس کو آٹا سستا دیا جائے، اس کو گیس سستی دی جائے، اس کو کرائے میں ریلیف دیا جائے، اس کی لیبر کے معاملات دیکھے جائے. تو پھر عوام کو آپ روٹی سستی دے دو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آٹا جتنے کا مرضی دو، گیس جتنے کی مرضی دو، گیس میں آپ ٹیکسز بھی نہ معاف کرو تندور والے کو. آج لاک ڈاؤن کے دور میں، اس دوران جب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بلوں میں ریلیف دیا ہے، اشرف بھائی آپ کہیں بھی اپنی سائڈ سے یہاں پہ کوئی تندور ہوگا وہاں سے بل کلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز بھی معاف نہیں کیے گئے گیس کے بل کے اوپر. اچھا، اس میں ایک ہوتا ہے جی یہ جنرل سیل ٹیکس ہے. ریٹ کا فرق تو ہوگا نا آپ کا اور آپ دوسرے لوگوں سے؟ فرق نہیں ہوتا؟ کم نہیں ہے اس میں کوئی لگتا جو آپ کے بل بناتے ہیں؟
اس میں کوئی تھوڑا فرق ہوتا ہے میرے؟ نہیں فرق والی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے یونٹ لگا دیے جی, یہ اتنا یونٹ یہ ہے, آپ جو خرچ کریں گے تو اتنے پیسے لگیں گے, 700 روپے پر یونٹ ہوگا, یہاں پہ 1400 پر یونٹ ہوگا. یہ تو مختلف کیٹیگری بنا دی گئی ہے زندگی میں پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ زیادتی 2013 سے چل رہی ہے اور پورے لاہور کے ساتھ چل رہی ہے, مسئلہ پتہ کیا ہے, جیسے قیمت پیچھے سے بڑھ گئی, آج آ جائے مارکیٹ میں آپ کو نوٹیفیکیشن کے مطابق کون سی چیزیں بک رہی ہیں. صرف تندور والے نے نوٹیفیکیشن کے مطابق بیچنی ہے ہر چیز, کیونکہ وہ کمزور ہے, غریب ہے. یہ جو نعرہ تھا نا امیر اور غریب کا قانون ایک, وہ کوئی نہیں ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا. چند ایک لوگ غریب ہوں گے, باقی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے, ایک نہیں ان کے 4 10 8 تندور ہے مختلف سوسائٹی میں. آپ مجھے لاہور میں ثابت کر دیں کون سا تندور والا پراٹھوں پہ پھر رہا ہے, کون سا تندور والا کرولا پہ پھر رہا ہے, مجھے بتا دیں. امیری اور غریبی میں فرق ہے بھائی جان. ایک ہوتا ہے آسانی سے رزق کما کے کھانا, ایک ہوتا ہے امیر ہونا. امیر میں اس کے پاس سب لوازمات آ جاتے ہیں, گاڑی آ جاتی ہے, اچھا گھر آ جاتا ہے. آپ جا کے دیکھیں ان کو بیچاروں کو, ان کا یہ دیکھیں نا, جیسے آپ نے کہا جی وہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہے, گیس کے سر, گیس کے بجلی کے بھی ہے, گیس کے بھی آپ بجلی تو بالتے ہوں گے نا, وہاں روشنی بھی چاہیے, گیس کے بھی بل زیادہ ہے. تو دوسری طرف ریلیف بھی تو ملا, ڈیزل کی قیمت میں مطلب 1 لیٹر میں 40 روپے سے اوپر کمی ہو گئی ہے. تو آپ کی مال برداری جو تھی اس میں بھی کمی آئی ہے, تو وہاں بھی کوئی ریلیف سمجھ رہے ہیں یا کہ اس کو ریلیف ڈال کے کوئی تھوڑا سا اگر آپ خیال کر لیں عوام کے لیے؟ اشرف بھائی وہ بالکل ہم خیال کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی فارمولا گورنمنٹ ہمیں ایسے دے کہ موجودہ حالات میں ہم پیٹرول سے روٹی پکانا شروع کر دیں, کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے. ہم اس سستے ہونے کا جو ہے وہ اسی طور پہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے نا. پہلے پیٹرول بڑھتا تھا 5 پہ بڑھتا تھا تو لوگ دھمکی لگا دیتے تھے, جی ہمارے اخراجات بڑھ گئے جناب, ہم جو چیزیں لے کے آتے ہیں مال برداری وہ کرایہ بڑھ گیا تو ہم چیزیں قیمت بڑھا دیں گے. تو آپ بھی تو ان کو شوٹ ڈالنا چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو ہم اتنا کم کر رہے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے گیس پہ روٹی پکائی, گیس میں ریلیف چاہیے. جیسے میرے بھائی بیٹھے ہیں ساتھ, پیٹرول کا فائدہ ان کو ہونا چاہیے, ڈیزل کا فائدہ ان کو ہونا چاہیے, ان کی ٹرانسپورٹیشن اپنا اس میں فرق آنا چاہیے. یہ جب ہمارے پاس مال سستا بھیجنا شروع کر دیں گے, میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں, یہ پڑھے لکھے آدمی ہے, یہ زیادہ ٹیکنیکل بات آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں پیٹرول میں تندور والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تندور والے کو فائدہ اس وقت ہونا ہے جب اس کو گیس سستی ملنی ہے, جب اس کو لیبر کے مسائل سنے جانے ہیں, جب اس کو آٹا سستا ملنا ہے, پھر جا کے تندور والے کو اس میں ریلیف ملنا ہے. دیکھیں کتنا اچھا فارمولا آیا ہے کہ ادھر سے پیٹرول سستا ہوا, ادھر سے 200 روپے آٹا مہنگا ہو گیا. تو اس میں مجھے بتائیں ہم عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے چاروں صوبوں کی چیف سیکرٹری کو واضح ہدایت دی تھی کہ جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے, اس کا ریلیف عوام تک پہنچنا چاہیے, لیکن کسی طرف سے پہنچ نہیں رہا. یہ آصم صاحب سے بھی میں سوال کر لیں تو آصم صاحب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر کہا ہے کہ جی آپ کو زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے ڈیزل کے سستا ہونے کا, کیونکہ آپ کی مال برداری زیادہ ہے, گندم لاتے ہیں, آٹا بنتا ہے, پھر اس کو آپ بازار تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں ہی تھوڑا سا کوئی کمی بیشی کر لیتے تاکہ عوام کو تھوڑا ریلیف مل جاتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایکس اور ریٹیل کا ڈفرنس ہے. ہم ایکس کے لیے حاضر ہیں, ہم نے ایکس میں تو کوئی فرق ہی نہیں کیا. ہم نے تو پہلے بھی جو آپ آگے مارجن نہیں دے رہے وہ اپنے اوپر بہت برداشت کیا ہوا ہے گاڑیاں رکھ کے. ہم ان گاڑیوں کا کرایہ تو چارج ہی نہیں کرتے تھے. لائک ایکس مل 20 کلو تھیلے کی اگر بات کرتے ہیں تو 22 روپے کا ڈفرنس تھا. 22 میں روپیہ تھیلا لوڈ ان لوڈ کا ہے, پیچھے 20 رہ گئے. ٹھیک ہے جی, اب آپ غور کیجئے گا بات کو. جب بھائی سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ باہر سے گاڑی لگائیں تو 30 روپے سے تھیلا کم جاتا ہی نہیں ہے کرائے کی بات میں صرف. تو ہم تو اس کے اندر ڈیلر کو بھی مارجن دے رہے ہیں, ڈیلر آگے سے سب ڈیلر کو بھی مارجن دے گا, تو یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ آپ کی گفتگو میں مجھے ایک چیز جو ہے نا کھٹکتی ہے, نظر آئی ہے کہ آپ دونوں میں اختلاف نہیں ہے, لیکن بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو انویسٹمنٹ کے نام پہ آٹا اٹھاتا ہے اور ان کو ادھار میں بیچتا ہے. ایسی تو بات وہ دیکھیں وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہم سے اگر کوئی ڈیلر لے کے جاتا ہے تو وہ آگے جس طرح ہماری مل کا ریٹ فائن کا 4200 ہے لیکن بھائی تک 4800 میں پہنچ رہا ہے, یا ہمارے مل پہ 4300 کا ہے تو ان تک 5000 کا پہنچ رہا ہے. وہ بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے. دیکھیں نا وہ بہت بڑا گیپ ہے.
وہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان تک شاید اسی طرح پہنچا ہوگا، لیکن اگر مل سے ڈائریکٹ کوئی لے کے جا رہا ہے اور کیش پہ لے کے جا رہا ہے، چونکہ گندم بھی کیش پہ آتی ہے، باقی معاملات بھی کیش پہ ہوتے ہیں، تو اس کی پرائس ڈاؤن ہے. لیکن اس کا مطلب آگے یہ آپ سے کیش پہ نہیں لے رہے کسی اور، کیونکہ ایسی بات ہے آپ کسی مڈل مین سے لیتے ہیں، وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے طور پہ ادھار میں دیتا ہوگا، پھر بھائی ایک لمبی کہانی ہے، سمجھ لیں. یہ تو ایک سسٹم آج سے نہیں صدیوں سے چل رہا ہے. مل والا ٹیکس تندور والے کو دیتا ہی نہیں ہے مال. ان کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ میری بات سنو، تندور والے نے 10 بوری لینی ہے، 15 بوری لینی ہے، اب مل والے نے 150 بوری بیچنی ہوتی ہے، ان کا ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیلر کے ذریعے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ادھار والی بات تھی نا، وہ پہلے تھی. کبھی ایک ایسا دور تھا کہ مل والے جو ہے وہ ڈیلر کو ادھار دیتے تھے. یہ چین ہے. جب مل والے نے ڈیلر کو ادھار دینا، ڈیلر نے آگے آ کے تندور والے کو ادھار دینا، تو وہ ادھار میں سسٹم ایک چلتا تھا. آج مل والوں نے بھی جواب دے دیا ڈیلر کو، آج ڈیلر نے آگے جا کے تندور والے کو بھی جواب دے دیا. جواب کیا دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، ادھار میں نہیں دینا. ادھار والا سسٹم اب ختم ہو گیا ہے. اب کیش ہی سسٹم چل رہا ہے. وہ چاہے 5 بوری کو لے کے آتا ہے یا 10 بوری لے کے آتا ہے. پہلے 100 بوری دکاندار اپنی دکانوں پہ رکھتے تھے، آسم بھائی کو اس چیز کا پتہ ہے. آج 10 15 بوریاں بمشکل لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. ذخیرہ اندوزی کا قانون سے ڈرتے ہوئے نہیں، ذخیرہ اندوزی والا مسئلہ نہیں ہے. پیسے نہیں ہے عوام کے پاس، وہ خریدے کیا؟ اب میری بساط 10 بوری کی ہے تو میں 10 بوری لوں گا نا. ادھار کی جو بات ہے وہ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صدیوں پہلے ہمارے مل والے بھائیوں کا ہی بنایا ہوا ایک یہ سسٹم تھا جو آج انہوں نے ختم کر لیا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن پہلے انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے ڈیلر کو دینا شروع کیا، ڈیلر نے آ کے تندور والے کو دینا شروع کر دیا. اب تندور والا بیچارہ پھنسدا کیا. تو یہ تو میرے بھائی امیر لوگ ہیں، جب چاہے کھینچا مار سکتے. اب تندور والا کدھر جائے گا؟ کھینچا کیا ماریں گے؟ وہ جو اب انہوں نے کھینچا مار دیا نا، میری بات سمجھ رہے ہیں، پیج کے ہی کمانا ہے. انہوں نے اب کھینچا مار دیا. اب انہوں نے ڈیلر کو کہا کہ بھائی ادھار لے کے جائے. جیسے وہ کوئی پتنگ اڑ رہی ہو تو اس میں کھینچا مار پتنگ ہی کاٹ دیتے. بڑی اچھی طرح یاد ہے 2000 میں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے. میں کہ جی کیا ہوں کہ جی آپ کے پاس 2 ملیں، ان پہ دونوں پہ نا میں 30 ہزار بوری آپ کو دے دوں گا. مجھے جب چاول کی فصل آئے گی نا 9ویں مہینے میں، تب پیسے واپس چاہیے. اچھا. 2001 میں بینکنگ آئی اور یہ کراپ کیش ہو گئی، اور الٹیمیٹلی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آڑتی حضرات ہیں جو ہمیں گندم بھجواتے ہیں وہ گاڑی کے بونٹ پہ آتے ہیں. مطلب گاڑی کا منہ مل میں بعد میں داخل ہوتا ہے، وہ پیسے لینے پہلے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم گورنمنٹ سے 8 یا 9 مہینے گندم اٹھاتے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک میں پہلے پیسے جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد گندم آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آئے گا تو ہم دیں گے نا. تیار نہیں ہے، یہ بھی بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور بیچ میں جو مجھے جو نظر آ رہا ہے جو گڑبڑ ہے وہ ایک مڈل مین ہے، جو کہ بہت زیادہ نعرے مارے گئے تھے اس کے حوالے سے کہ مڈل مین کو وہ ختم کر دیں گے. کسان سیدھی اپنا فصل اٹھائے، مارکیٹ میں لائے وہاں منڈی میں اور بیچ کے اپنا سیدھے پیسے لے کے چلا جائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا زمین پہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہاں لینا ایک وقفہ، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب واپس آئیں گے اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے گندم اور آٹے کے ریٹ کے حوالے سے، روٹی اور نان کے ریٹ کے حوالے سے. آپ نے سنی، ہر ایک نے اپنا ٹیکنیکل بیان جو ہے وہ سوچ کے رکھا ہوتا ہے. اب غریب جو ہے بیچارہ کہاں جا کے داستان اپنی سنائے، کہاں وہ ٹیکنیکلٹی اپنی جا کے بتائے کہ یار میری تو 15,000 سیلری ہے، وہ بھی مجھے مطلب ملتی ہے لیٹ، یا اس میں بھی وہ جو وہ سیٹ ہے وہ کٹ لگاتا ہے. تو پھر وہ بیچارہ کس کو جا کے کہے کہ مجھے سستی روٹی ملنی چاہیے، کون دے گا؟ اچھا یہ بتائیے عاصم صاحب، آپ نے کہا کہ ریٹ شیٹ کی بات ہوئی، تو یہ گندم وافر مقدار میں 10 لاکھ ٹن زیادہ بھی خرید لی، تو کدھر ہے وہ گندم جو زیادہ خرید لی؟ عوام کو تو وہ اس کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، پیٹرول کا ڈیزل کا ریلیف نظر نہیں آ رہا. یہ کیا چکر ہے؟ پیٹرول بھی لے رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا بھائی جسٹ ایک فگر ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے، سارا کلیئر ہو جائے گا. پچھلے سال آپ کا کراپ سائز 2 کروڑ 40 لاکھ. اس دفعہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس جو سے ہیں ہمارے صوبائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوور آل ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 2 کروڑ 45 لاکھ. دیٹ مینس کہ 5 لاکھ ٹن زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا، اوکے مان لیا. فرق کہاں ہے؟ فرق ہے اس 40 لاکھ ٹن کا جو پچھلے سال کیری فارورڈ تھا
آپ کے سرکاری گوداموں میں، وہ بھی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ پڑی ہوئی تھی پچھلے سال. تو آپ کے پاس ٹوٹل سٹاکس جو پورے ملک کے ہو گئے وہ پچھلے سال 2,80,00,000 کے بن گئے. اس دفعہ آپ صرف 2,45,00,000 اور 4 لاکھ کیری فارورڈ. دیٹ مینس 249. ٹو بی مور اس طرح کر لیں تو 2.5 کروڑ ٹن. تو پچھلے سال تو آپ کے پاس 2,80,00,000 ٹن تھی. اس سے مطلب 30 لاکھ ٹن کا گیپ ہے. ضرورت کتنی ہے؟ آٹا جو لاہوریے کھاتے ہیں سارے دن میں، دیکھیں کتنا وہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں نا، تو پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ جو ایک شور تھا نا، وہ کیوں تھا کہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ صرف 29,000 ٹن ایشو کر رہا تھا، جبکہ وہ جو 2019 کا ایشو ہے اس کو اگر ہم 2018 کے ایشو کے ساتھ میچ کریں تو وہ 55,000 ٹن ڈیلی ایشو تھا. کتنا تھا؟ 55. کتنا گیپ آیا؟ 25 اور اس میں 55 میں، ٹھیک ہے، 26,000 ٹن کا ڈیلی، یعنی کہ اراؤنڈ ڈبل. تو کھچائی تو مارکیٹ میں رہنی تھی نا ریٹوں کی. اب بھی کوسچن یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے جو ایشو کی ہے گندم، صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ نے کی ہے 46 لاکھ ٹن. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سٹاکس جو ان سے ہیں وہ 40-70 آپ کی بائنگ ہے، جو پچھلے سال کی نسبت تقریباً 9 یا 10 لاکھ ٹن زیادہ ہوگی. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کیری فارورڈ میں 2.5 لاکھ ٹن ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس 44 لاکھ ٹن گندم ہے، جبکہ آپ نے 46 ایشو کی تھی. یہ میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اب اگر ہم پاکستان کے سٹاکس پہ آ جائیں تو پچھلے سال کے اور آپ کے سٹاکس ہمارے میچ کر گئے. کیوں؟ سندھ نے خریداری نہیں کی تھی، 12 لاکھ ٹن انہوں نے خرید لی. پاسکو نے 7 لاکھ خریدی تھی، پاسکو نے بھی 11-70 وہ 12 کے قریب آپ سمجھے ہوگی. اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے 33 لی تھی، یہ 41 پہ آگئے. تو اس طرح ہمارا اوورال سٹاک پورا ہو گیا. لیکن یہ جو مہینے گزر رہے ہیں جس میں جون، جولائی، اگست جب سرکاری اجرا ہوا تھا گندم کا، اس کی جو اوپن مارکیٹ میں گندم تھی وہ بائی کر لی گئی ہے بائی ڈفرنٹ ایجنسیز آف دا گورنمنٹ لائک فوڈ ڈپارٹمنٹ سندھ، پاسکو اینڈ پنجاب ایکسٹرا. تو اس نے ایک مارکیٹ میں خلا تو پیدا کرنا ہے. اس خلا کو فل کرنے کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ امپورٹ کی جائے باہر سے، تاکہ ہم اس گیپ کو ریفل کر سکیں. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ باہر سے سستی ملے گی گندم، یہ مہنگی. آپ کی ضرورت تب پوری ہوگی. نہیں، اس وقت جو ہمارا ریٹ ہے اور باہر کا ریٹ ہے اس میں فرق ہوگا. دیکھیں، جو سرکاری ریٹ آپ کا بائنگ ہے اس پہ تو آ نہیں سکتی، لیکن جو اس ٹائم اوپن مارکیٹ چل رہی ہے اس کے مطابق وہ آپ کو وائبل رہے گی. اچھا، اس کے آنے سے آپ کی گندم کی پرائسز ڈاؤن جائیں گے. اچھا، ایک اور میں نے وہ ایک بیان سنا تھا میاں اسلم اقبال کا کہ بعض میل مالک جو ہے وہ وہاں پہ پسائی نہیں کرتے، وہ اپنی میل چلا کے یونٹ پورے کر کے تو گندم جو ہے وہ اسمگل کرتے تھے. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی ڈپٹی کمشنرز کو آپ نے دیکھا؟ دیکھیں، ایک سیاسی بیان ہونا وہ ایک الگ، جو ڈپٹی کمشنرز انہوں نے موومنٹ ہونے دی ہے، کیا چیک پوسٹیں پہلے نہیں لگی ہوئی تھی؟ سب چیزیں ایسی تھی، کس کو بیچنی تھی؟ تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کی میاں صاحب سے؟ میاں صاحب کا چونکہ ہمارا انٹریکشن سچائی ہے. دیکھیں، وہ شاید انہوں نے اپنے ایک وہ جو ہم نے میدے کی بات کی تھی کہ مارکیٹ میں میدے کی پرائسز پہ چونکہ وہ بار بار فوکس کر رہے تھے، تو اس حوالے سے شاید انہوں نے غصے میں جذباتی ہو کے یہ ساری کہا. ایسا کوئی ایشو نہیں، ایسا ایشو نہیں. پھر ایک وفد ملا اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ کچھ فیک ملے ہیں، گوشت ملے، یہ ان کا بھی کوٹا استعمال کرتے ہیں. گوشت کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا ہی ہوگا نا. گوشت کیا ہوتا ہے جس کا وجود نہ ہو؟ اور وہ کیا کوئی ایسی فلور مل ہے جس کا وجود نہیں ہے اور اس کو کوٹا دیا گیا، گندم دی گئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی اتنا ہی مجرم ہے اور وہ جس شخص نے لیا وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. کوئی ایک نیم ون کہہ دینا کسی کی مخالفت میں بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن دباؤ بھی کیا ہوتا ہے، وہ پروف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کہہ دینا کہ صرف مرزا اکیلا ہی گھومے، وہ کہنا مرزا یار اکیلا ہی پھرے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو جس کو مل دی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مل بھی چلائے اور اس کو کاروبار بھی دے. میں یہ کہوں کہ میں آپ کو مار کے صرف اپنی مل چلاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زمانے گزر گئے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا میکنزم ہے، کوئی صورتحال ہے کہ آٹا جو ہے واپس 805 پہ آ جائے؟
کوئی گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ اگر سبسڈی بیئر کرتی ہے 1400 میں خریدی ہوئی 1375 میں ایشو کرتی ہے تو 805 پہ آ جائے گا. وہ تو گورنمنٹ کو اس موڈ میں نہیں وہ کہتی پہلی سبسڈی ختم نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں 250 ارب روپے کا وہ بوجھ اس ٹائم حکومت پنجاب پہ ہے. جو کیا ہوا جو پچھلے 13 کی بجائے 2008 آنورڈز جو ہر بجٹ میں پیسے رکھے جاتے تھے کہ یہ 25 ارب روپیہ عوام کو سبسڈی کے لیے رکھا گیا, وہ پے نہیں کیا جاتا تھا. کون لے جاتا تھا؟ نہیں پے نہیں کیا جاتا تھا, صرف بجٹ کے ڈاکومنٹس میں اکاؤنٹ فار ہوتا تھا. اس کی ریلائزیشن تب ہوتی کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ٹرانسفر ہوتے. اب ہو کیا رہا تھا کہ ہر سال 20-25 ارب روپیہ اس مد میں آتا تھا. الٹیمیٹلی ہوتا کیا تھا, الٹیمیٹلی صرف کاغذوں میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور پائل اپ ہوتے ہوتے وہ آج کے دن 280 ارب روپے کی فگر بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اب 280 ارب روپے کا وہ مارک اپ جس کی گندوں میں موجود نہیں ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے. اس سے الٹیمیٹلی ان کا ایکسپینس بڑھ جاتا ہے. آفتاب صاحب کے پاس جاؤں گے, گل صاحب کے پاس, آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے گورنمنٹ سے؟ انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہے کوئی انسینٹیو دیں گے آپ روٹی اور جو سادہ نان ہے یا نان ہے اس کی قیمت نہ بڑھائیں؟ جی کل ہمارے مذاکرات ہوئے تھے ڈی سی ایف میں, تو بات چیت چلی ہے. دیکھیں مذاکرات یہ تو ایک بات ہے نا, جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہے نا, مذاکرات کرتے کرتے 2 دن 4 دن اور, لیکن ہم تو ڈیلی بیسس پہ نقصان کر رہے ہیں. جو ہمیں ایک ریٹ دیا گیا تھا اس میں فائن بھی مہنگا ہو گیا, آٹا بھی مہنگا ہو گیا, تو ہم ظاہری بات ہے اس کو پکا کے اپنا ڈیلی نقصان کر رہے ہیں. تو جب نقصان کرتے ہیں تو پھر ہم مقروض ہو جاتے ہیں. آپ کے جو تندور والے ہیں وہ ایک وزن ہوتا ہے روٹی کا 100 گرام, ہاں جی, وہ مطلب 6 روپے اگر سرکاری ریٹ ہے تو 7-8 کی بھی بیچتے ہیں بعض, وہ وزن بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, تو یہ پھر جو وزن پورا نہیں نا, میں ایک بیسک بات بتاؤں, وزن چوٹ سب سے پہلے اللہ کا دیندار ہے. جو کم تولتا ہے نا اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے. یہ دنیا داری تو بعد کی بات ہے. جب ہمارے ساتھ ایک لمٹ طے ہو گئی ہے کہ ہم نے 100 گرام دینا ہے تو ہمیں ریٹ بڑھانے کے لیے ڈی سی آفس جانے کی بارہا ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ بھائی اس وزن میں یہ ریٹ ہمیں بارے میں نہیں ہے, ہمارا وزن بھی جو ہے طے کیا جائے اور ہمیں ریٹ بھی ہمیں ریلیف دیا جائے. اگر ہم نے وزن ہی چوری کرنا ہو تو ہم 50 گرام کی روٹی پکاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا, لیکن وہ بھی تو زیادتی ہے. اگر ہم وزن کم کریں گے وہ بھی زیادتی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا 6 روپے کی یا 7 روپے کی روٹی میں یکدم آپ 10 روپے کی کر دیں گے, اس میں دیکھیں کہ 6 کے اندر 10 کریں گے, 4 روپے جو تقریباً 40% اضافہ کر دیں گے آپ. اتنا اضافہ تو نہ گندم میں ہوا ہے ریٹ میں نہ کسی اور. نان بھی آپ دیکھیں 12 کا ہے تو آپ کہتے ہیں 15 کا بیچیں گے. تو مطلب اس میں کوئی لچک تو ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اوپر اخراجات اتنے ہیں اس ریشو سے آپ بڑھا لیں تو زیادہ بہتر. مارجن تو آپ لے ہی رہے ہوں گے نا اس میں. دیکھیں اشرف بھائی یہ تو بیٹھ کے بات ہو جائے گی, لیکن یہ بتائیں مجھے کہ 2013 میں دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں اس کا ریٹ آپ مجھے بتا دیں, اور 7 سال میں روٹی کا ریٹ ہی نہیں بڑھا یار. یہ کتنے بڑے ظلم. پہلے اس کو آپ ایڈمٹ تو کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہے, اتنا تو کہیں نا. عوام, ہم بھی عوام ہیں. میں صرف پنجاب کی بات کروں گا, 60 سے 70 ہزار تندور ہے, اور 60 سے 70 ہزار بندے کے ساتھ, تندور والے کے ساتھ 4-4 5-5 لوگ کام کرتے ہیں. آپ ان کو لاہوریوں کے جو لاہور ہے اس کے میں کتنا تندور؟ لاہور میں تقریباً 15,000 تندور ہے. ٹھیک ہے, اب 15,000 میں آپ بات کر لیں آگے 15,000 تندور والا ہے جو دکاندار ہے, اس کے ساتھ آگے 4-4 5-5 افراد لوگ کام کرتے ہیں. آپ اس کو کیلکولیشن کریں لاکھوں میں بات جاتی ہے. تو یار کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کو صرف عوام نظر آتی ہے, ہمارے سیاستدانوں کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ بھی ایک عوام ہے, یہ ان پڑھ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کا خود کفیل ہو کے پیٹ پال رہا ہے, یہ بے روزگار ہو کے سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. کون دے گا ان کو یار؟ ان کو تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. یہ جدی پشتی یہی کام کر رہے ہیں تندور والے نا, ان کے باپ دادا اسی سسٹم میں تھے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کسی ایک جگہ پہ بتا دیں کہ ہمیں کسی جگہ ریلیف دیا تو ہم تابعدار ہیں. ہم نے تو ریلیف دے دیا. ریلیف چاہتے ہیں کیا ایسا ریلیف ہو جس سے آپ روٹی کی قیمت یہاں سے؟ اب میں ریلیف کی بات کر, 805 روپے کا تھیلا تھا اس وقت بھی. یہ ڈنڈے سے ہم سے 7 روپے کی روٹی بکوا رہے تھے, ڈنڈے سے.
हमें 7 रुपए की रोटी वारा नहीं खाती 805 में। अगर 805 में भी दे दे तो कम से कम रोटी 8 रुपए की होनी चाहिए, कम से कम 805 का थैला हो तो। और जब 6 रुपए की रोटी थी उस वक्त हमारा बिल था सुई गैस का 17,000, 18,000, 20,000 रुपए। आज कोई बिल आप उठा के देख ले 35,000, 40,000 से कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बेचारे छोटे छोटे ढाबों वाले हैं जो रोटी पकाते हैं, साथ 2-2 हंडियां लगा के बैठे हैं, उनकी गैस वाले कैटेगरी चेंज नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी आपको बेसिक उसकी जरूरत है बेचारे की रोटी पकाने की। अब वो 2 हंडियां लगा के बैठा है, साथ उसने रोटी 2 तोड़े पका लेगा, 3 तोड़े पका लेगा, उसको 1283 रुपए का टैरिफ लगा हुआ है, 1283 रुपए का। अब जिसके ऊपर तंदूर मेंशन है उसको कहते हैं जी आपको 700 रुपए के हम गैस देंगे। तो ये गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, हम अवाम से रिलीफ कैसे हम आवाम को दे सकते हैं। मेरा ख्याल है जो कोशिश करते हैं वो सारी उल्टी पड़ती है। पिछली बार इन्होंने गंदम हमारा खत्म हो गया है, हम तो चाहते थे इस पे सहरासल गुफ्तगू की जाए क्योंकि ये अवाम का मसला है, एक आम आदमी का मसला है। हालांकि रोटी अमीर भी खाता है लेकिन उसके पास वसाइल ज्यादा है, गरीब के पास वसाइल कम है। अब यहाँ पे जो जितनी डिस्कशन हुई उसका लुबलवाब यही निकला है कि हुकूमत को इंटरफेयर करना चाहिए, जल्द से जल्द अपनी प्रिक्योरमेंट जो गंदम की है उसको महफूज करने का वक्त है वो कम किया जाए, और आने वाले जो 2 महीने उसकी बजाय ये अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ये गंदम जो है इसका सरकारी कोटा मिलों को मिलना चाहिए, ताकि मिल वाले उसी हिसाब से अपनी ग्रेडिंग डाल के तो आटा सस्ता करे, मैदा सस्ता करे और आवाम को भी सस्ता आटा और मैदा मैसर हो, और जो तंदूर वाले हैं, तंदूर मालकान है, वो भी कम से कम जो रोटी है सस्ती करके बेचे। इतनी ज्यादा उसमें महंगाई ना करे, जितनी अगर बनती है थोड़ी बहुत तो वो इनके साथ बैठ के मिल के जल्द से जल्द तय कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर यही होगा, यही अवाम होगी, यही हमारे हुक्मरान होंगे, यही हमारी ब्यूरोक्रेसी होगी, फिर आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें अभी से इसका फैसला कर लेना चाहिए और अवाम को रिलीफ देने के जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। अपनी मेजबान मैं तो आपको प्रोग्राम बीट स्पेशल से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।